नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाअल्लाह ताला हम मदीना न्यू बुक 2 के सबक नंबर 4 को शुरू करेंगे। जो लोग पुरानी वाली बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुक 1 के सबक नंबर 14 पर आ जाएं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है अद्दर्सुर राबिउ, अद्दर्सुर राबिउ यानी कि चौथा सबक। अल-फित्यतु, अल-फित्यतु किसे कहते हैं? ये फ़तन की जमा है, यानी कि नौजवानों का एक ग्रुप कह रहा है अस्सलामु अलैकुम। हामिद क्या कहता है? व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि रहमतुल्लाह क्या है। जी हाँ, ये मुदाफ और मुदाफ लेह है। और इसी तरह बरकातुहू ये भी मुदाफ मुदाफ लेह है। इसके नीचे देखें अहदुल फित्यती, ये क्या है? जी हाँ, ये भी मुदाफ और मुदाफ लेह है, यानी कि एक नौजवान कहता है कैफ़ा हालुका या अम्मी, यानी कि ए मेरे चचा जान आप कैसे हैं। हामिद कहता है अना बिखैरिन, अना मुब्तदा है और बिखैरिन जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर। वल्हम्दुलिल्लाह को देखें, वह हर्फ अतफ है, अल्हम्दु मुब्तदा है और लिल्लाही जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर। अना बखैर का मतलब है मैं खैरियत से हूँ, और वल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। कैफ़ हालुकुम, तुम सब कैसे हो। मन अंतुम, जान न पहचान तुम कौन हो। अहदुहुम, ये भी देखें मुदाफ मुदाफ लेह है, यानी उनमें से एक। नहनु अबना उद्दुक्तुरी मूसा, नहनु मुब्तदा है और अबनाउ इसकी खबर है, वह हुआ मुदाफ और अद्दुक्तुरी मुदाफ लेह है। और मूसा क्या है? जी हाँ, ये बदल है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ना कि नाम भी अस्मा के बदल के तौर पर आ सकते हैं। एक बदल तो वो होता है जो इसम इशारा के बाद आता है, ठीक है, और वो इसम होता है। एक बदल ये नाम होते हैं जो कि दूसरे अस्मा के बदल के तौर पर आते हैं, ठीक है। वो इसम इशारा का बदल होता है और ये अस्मा के बदल होते हैं। तो अब देखें यहाँ पर ये मूसा अद्दुक्तुरी का बदल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस जुमले से मूसा को निकाल देते हैं तो जुमला फिर भी मुकम्मल है। नहनु अबना उद्दुक्तूर, हम डॉक्टर साहब के बेटे हैं। इसी तरह अगर हम इस जुमले से अद्दुक्तुरी को निकाल देते हैं, यानी डॉक्टर जिसका मतलब होता है, अगर हम इसे निकाल देते हैं तो इस सूरत में भी नहनु अबना उ मूसा रह जाएगा, तब भी जुमला मुकम्मल है, यानी कि हम मूसा के बेटे हैं, ठीक है ना। तो ये बदल की निशानी होती है। चलिए आगे चलते हैं। हामिदुन अहलन व सहलन मरहबन, अहलन व सहलन मरहबन का मतलब है वेलकम या खुशामदीद, ठीक है। इसको तफसील से हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसके हर एक लफ्ज़ के पीछे एक मुकम्मल जुमला मौजूद होता है। यानी ये जो अहलन है ना, ये एक पूरे जुमले की शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह सहलन, इसी तरह फिर मरहबन, ये भी एक पूरे जुमले की एक शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह से गुफराना, शुक्रन और सुबहाना, ये अल्फाज भी हम अक्सर बोलते रहते हैं। इनमें से हर एक लफ्ज़ के पीछे दरअसल एक पूरा जुमला मौजूद है
اور ہم پورا جملہ کہنے کی جگہ اسے مختصر کر کے کہہ دیتے ہیں، جبکہ عرب لوگ خوب جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے پورا جملہ کیا ہے۔ تو چونکہ ہم نے ابھی تک انہیں نہیں پڑھا ہے، اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ آگے ہے ابوکم صدیقی۔ ابو مبتدا ہے وہو مضاف اور کم مضاف الیہ ہے، اور صدیقی میں صدیقو جو ہے وہ خبر ہے وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، یعنی کہ تمہارا ابو میرا دوست ہے۔ این عمکم الشیخ عیسی۔ چلیے اس جملے پر ذرا غور کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اینا کیا ہے۔ ہم سوالیہ جملوں کو بک 3 میں انالائز کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہم نے سمجھنا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اینا ایک ظرف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ظرف یا جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتے، خواہ وہ جملے کے شروع میں بھی آ جائیں۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اینا ایک ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ عمو مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف اور کم مضاف الیہ ہے۔ اچھا، اگر اینا خبر ہے اور عمو مبتدا ہے اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو پھر الشیخ کیا ہے؟ اچھا، اگر یہ بدل ہے تو یہ کس کا بدل ہے؟ عمو کا یا کم کا؟ دیکھیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاتی ہوں۔ عمو کیا ہے؟ مبتدا ہے، مرفوع ہے اور مضاف ہے، اور الشیخ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی مرفوع ہے، اس لیے یہ الشیخ عمو کا بدل ہے۔ اور دیکھیں دونوں مرفوع ہیں نا، کم کا بدل تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ کم تو مجرور ہے۔ اگر یہ الشیخ کم کا بدل ہوتا تو اسے بھی مجرور ہونا چاہیے تھا، تو چونکہ یہ مرفوع ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ عمو کا بدل ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں عیسیٰ۔ اب یہ عیسیٰ کیا ہے؟ پھر یہ بھی بدل ہے۔ ایک ہی چیز کے دو یا دو سے زائد بدل بھی آ سکتے ہیں، تو چلیے ابھی جملے کو ایسا کرتے ہیں، اینا عمکم، تمہارا چچا کہاں ہے؟ جملہ مکمل ہے نا؟ چلیے اب اینا کے آگے الشیخ لگا دیتے ہیں، پھر بھی جملہ مکمل ہے، یعنی شیخ کہاں ہے؟ اسی طرح اینا کے آگے اب عیسیٰ لگا دیتے ہیں، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ تو اب بھی جملہ مکمل ہے۔ اب کیا ہو جائے گا؟ اینا عیسیٰ، یعنی کہ عیسیٰ کہاں ہے؟ تو یہاں پر الشیخ عمو کا بدل ہے اور عیسیٰ بھی ایٹ اے ٹائم عمو کا بدل ہے، اس کے دو بدل آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں اینا حامدن، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں، اس کا جواب ہوگا حامدن فی الفصل۔ تو اس دوسرے والے جملے میں حامدن مبتدا ہے نا، اس لیے یہ پہلے والے سوالیہ جملے میں اینا حامدن میں بھی یہ مبتدا ہے، اور اینا جو ہے یہ خبر ہے۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حامدن اینا، حامد کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں حامد جو ہے وہ مبتدا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں یہاں پر اینا جو ہے یہ ایک خبر ہے اور عمو جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم جب جواب دیں گے تو ہم کہیں گے عمی فی البیتی، تو عمو ادھر بھی مبتدا ہے اور جواب میں بھی مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب ہم اولڈ بک 3 کے سبق نمبر 10 پر جائیں گے تو بتائیں پھر ہم وہاں کیا پڑھیں گے؟ اولڈ بک 3 کے سبق نمبر 10 میں ہم دوبارہ سے مبتدا اور خبر کو پڑھیں گے اور پوری تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن چونکہ ابھی ہم مبتدا اور خبر کے بارے میں کافی کچھ پڑھ چکے ہیں نا،
اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبق ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، ہمیں اسے پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم دوبارہ سے مبتدا اور خبر کو پوری تفصیل سے پڑھیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ احدہم یعنی کہ ان میں سے ایک، ہوا مریدن، ہوا مبتدا ہے اور مریدن خبر ہے یعنی کہ وہ بیمار ہے۔ ہوا الآن فی المستشفیٰ، اس جملے میں ہوا مبتدا ہے اور الآن ظرف ہے، اور فی المستشفیٰ جار و مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی کہ وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ حامد شفاہ اللہ، حامد کہتا ہے کہ اللہ اسے شفا دے۔ اس شفا لفظ کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ دراصل فعل شفا جمع ہو جمع اللہ ہے۔ تو جب ہم اس شفا کے آخر میں اس ہو کی ضمیر کو جوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ الف مکسورہ یا سے الف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ شفا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جملہ ہے جو ہم اکثر بولتے رہتے ہیں، وہ ہے جزاک اللہ۔ یہ بھی دراصل فعل جزا جمع کا جمع اللہ ہے۔ فعل جزا کو بھی جب ہم ضمیر کا سے جوڑ دیتے ہیں تو اس کا بھی یہ الف مکسورہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح جزاک اللہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے من هذه الطفلة التي معكم، من هذه الطفلة التي معكم، کون ہے یہ بچی جو تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں الطفلہ کو، دیکھیں یہ الطفل کا مؤنث ہے، اور پھر اس کے آگے دیکھیے یہ آیا ہے التی، التی کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے، مؤنث کے لیے آ رہا ہے نا، تو اس لیے الذی نہیں آیا، التی آیا ہے۔ اور معکم پھر کیا ہے؟ جی ہاں، یہ صلۃ الموصول ہے۔ پورے جملے کو ہم انالائز نہیں کریں گے کیونکہ سوالیہ جملہ ہے، اس کے معنی ہو جائیں گے کون ہے یہ بچی جو تمہارے ساتھ ہے۔ احدہم ان میں سے ایک، ہیا اختنا، ہیا مبتدا اور اختو اس کی خبر ہے، وہوا مضاف اور نا مضاف الیہ، یعنی کہ یہ ہماری بہن ہے۔ حامدن مسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ احدہم اسمہا لیلا، اس کا نام لیلا ہے۔ اب ایسا ہے کہ اب ہم ایک نئی چیز کو پڑھیں گے، اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ پوری توجہ سے میری بات کو سنیں۔ ہم مضاف اور مضاف الیہ کو تو پڑھ چکے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کی اچھی خاصی پریکٹس بھی کر چکے ہیں، تو اب میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ مضاف کے فوراً بعد مضاف الیہ کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مضاف اور مضاف الیہ ایک دوسرے سے دور دور آئیں، ان دونوں کا اکٹھا جڑے ہوئے ہونا ضروری ہوتا ہے، ان کے درمیان کچھ الفاظ مزید نہیں آ سکتے، مگر نعت منوط میں ایسا ہونا ضروری نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نعت منوط کے فوراً بعد آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نعت اور منوط ایک دوسرے سے کافی دور ہوں اور ان کے درمیان کچھ اور الفاظ بھی آ جائیں۔ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ نعت منوط کو بھی بڑی آسانی سے پہچان سکیں گے۔ جیسا کہ اس جملے کو دیکھیں، اینا بیتکم الجدید، یہاں بیتکم کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ بیتو مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، تو پھر اچھا یہ بتائیے کہ یہ الجدید کیا ہے؟ یہ دراصل بیتو کی نعت ہے، کیونکہ دیکھیں الجدید مرفوع ہے نا، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا منوط بھی مرفوع ہو، اور یہاں یہ بیتو جو ہے نا، یہ سے دیکھیں یہ مرفوع ہے،
جبکہ کم اس کا مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ الجدید بیتو کی نعت ہے، کیونکہ دونوں مرفوع ہیں، کیونکہ اگر یہ الجدید کم کی نعت ہوتی تو یہ مجرور ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ 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 مجرور ہوتا ہے، اور اگر اس کی کوئی نعت ہوگی تو وہ بھی مجرور ہوگی، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ الجدید جو ہے یہ بیتو کی نعت ہے۔ لیکن ان کے درمیان کم آ گیا نا، نعت منوط کے درمیان دوسرا لفظ بھی آ گیا، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آگے جا کے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ منوط جملے کے شروع میں آئے اور نعت جملے کے بالکل آخر میں آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بھی پریکٹس کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی ماہر ہوتے جائیں گے۔ تو این بیتکم الجدید کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں تمہارا نیا گھر کہاں ہے؟ احدہم بیتنا الجدید قریب من المطار۔ اس جملے کو دیکھیں، یہاں بیتنا میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، 2۔ بیت مبتدا ہے وہو مضاف، اور نا مضاف الیہ ہے، اور الجدید کیا ہے؟ الجدید بیتو کی نعت ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں بیتو منوط ہے اور الجدید اس کی نعت ہے، اور ان دونوں کے درمیان یہ ضمیر نا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں بلکہ دور دور ہیں۔ تو الجدید بیتو کی نعت ہے، اور قریبن، جی ہاں یہ خبر ہے۔ قریبن کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اور من المطاری جار مجرور۔ تو اس کے معنی ہوں گے ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ مطار کسے کہتے ہیں؟ ایئرپورٹ کو، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، حامد اانتم فی المدرسۃ الثانویۃ۔ حامد سوال کر رہا ہے کہ کیا تم سیکنڈری اسکول میں ہو؟ الثانویتی کا کیا مطلب ہے؟ سیکنڈری۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ احدہم یعنی ان میں سے ایک جواب دیتا ہے، لا نحن بالجامعۃ۔ لا حروف الجواب میں سے ہے، نحن مبتدا ہے، اور بالجامعۃ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ نہیں ہم یونیورسٹی میں ہیں۔ انا فی کلیۃ الہندسۃ۔ انا مبتدا ہے اور فی کلیۃ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور کلیتی اس کے ساتھ مضاف بھی ہے، اور الہندستی مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میں انجینئرنگ کے شعبے میں ہوں۔ ومحمود فی کلیۃ الطب، اور محمود طب کے شعبے میں ہے، یعنی کہ میڈیکل کی فیکلٹی میں ہے۔ وابراہیم فی کلیۃ الشریعۃ، اور ابراہیم شریعت کے شعبے میں ہے، یعنی کہ اسلامک اسٹڈیز میں ہے۔ ویوسف فی کلیۃ التجارۃ، اور یوسف کامرس کی فیکلٹی میں ہے، یعنی کہ کامرس کے شعبے میں ہے۔ حامد من ذلک الفتى الذی فی سیارتکم۔ حامد کہتا ہے، من ذلک الفتى یعنی کون ہے وہ نوجوان؟ الذی فی سیارتکم جو تمہاری گاڑی میں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، پچھلے صفحے پر ہم نے التی پڑھا تھا چونکہ وہ مؤنث کے لیے آیا تھا، اور یہاں پہ دیکھیں یہ الذی جو ہے چونکہ یہ الفتح کے لیے آیا ہے اس لیے یہ مذکر ہے، الذی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور الذی کیا ہے؟ الذی اسم الموصول ہے، اور فی سیارتکم صلۃ الموصول ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ محمود، محمود کہتا ہے، ہوا زمیلی، ہوا مبتدا
اور زمیلی کو دیکھیں کتنے الفاظ ہیں اس میں؟ 2. زمیلو خبر وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ حامد، حامد پھر سے سوال کرتا ہے من این ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ محمود ہوا من انکلترا، ہوا مبتدا ہے اور من انکلترا جار مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی کہ وہ انگلینڈ سے ہے۔ انکلترا ہم پڑھ چکے ہیں، انگلینڈ کو کہتے ہیں۔ حامد پھر سے سوال کرتا ہے مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ محمود، محمود جواب دیتا ہے اسمہ ولیم۔ اسمہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں 2، اسم اور ہو۔ اسم مبتدا ہے وہ ہوا مضاف اور ہو مضاف الیہ، اور ولیم اس کی خبر ہے۔ اس ولیم کو ذرا غور سے دیکھیں، اس کے آخر میں دیکھیں ایک دمہ آئی ہے، تنوین نہیں ہے، کیوں؟ دیکھیں جتنے بھی غیر عرب نام ہوتے ہیں نا وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے آخر میں تنوین نہیں لگائی جاتی، اور چونکہ ولیم غیر عرب نام ہے اس لیے اس کے آخر میں بھی تنوین نہیں لگائی گئی۔ حامد پھر سے سوال کرتا ہے امسلمن ہوا، کیا وہ مسلمان ہے؟ محمود لا ہوا نصرانی، ہوا مبتدا اور نصرانی اس کی خبر ہے، نہیں وہ کرسچن ہے۔ ابوہ استاذی، ابوہ کو دیکھیں، ابو مبتدا ہے وہ ہوا مضاف اور ہو مضاف الیہ، اور استاذی میں استاذو جو ہے وہ خبر ہے وہ ہوا مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ استاذو کو یا متکلم نے استاذی میں تبدیل کر دیا، اس کے زال کے اوپر جو دمہ تھا اسے کسرہ میں تبدیل کر دیا۔ اسمہ الدکتور ادوردو، اسم مبتدا ہے وہ ہوا مضاف اور ہو مضاف الیہ، اور الدکتور اس کی خبر ہے، اور ادوردو پھر کیا ہے؟ ادوردو الدکتور کا بدل ہے۔ ادوردو ایڈورڈ کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے، تو ایڈورڈ کو عربی میں ہم ادوردو کہیں گے۔ اگر ہم اس جملے کو اس طرح کہیں کہ اسمہ ادوردو تو یہ جملہ مکمل ہے، یعنی کہ اس کا نام ایڈورڈ ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ اسمہ الدکتور تو پھر بھی جملہ مکمل ہے۔ دیکھیں الدکتور میں ال آیا ہے، یعنی کہ یہ معرفہ ہے، لیکن ادوردو میں ال نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نام ہے، اور نام پہلے سے ہی معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ال شامل نہیں کیا جاتا۔ اور یہ دیکھیں کہ ادوردو بھی ممنوع من الصرف ہے، اس کے آخر میں بھی تنوین نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو غیر عرب نام ہوتے ہیں یہ اکثر ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ حامد پھر سے سوال کرتا ہے اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم اليوم، اچھا یہاں پہ لزیارت عمکم کو دیکھیں، یہاں دیکھیں لزیارت عمکم میں کتنے الفاظ ہیں۔ اس میں ایک تو یہ حرف جر لی ہے، پھر دوسرا لفظ زیارتی ہے، اس کے بعد یہ عمی ہے، اور اس کے بعد کم ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ لی کیا ہے، یہ لی حرف جر ہے، اور زیارتی کیا ہے، یہ اسم مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے، مضاف بھی ہے۔ کیسے پتہ چلا مجھے؟ وہ ایسے کہ نہ اس میں ال آیا تھا نہ تنوین آئی تھی، یہ اسم کی ایب نارمل حالت ہے، تو یہ اسم مجرور بھی ہے وہ ہوا مضاف ہے۔ اور پھر اس عمی کو دیکھیں،
اس میں بھی نہ ال آیا نہ تنوین آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف الیہ بھی ہے اور کیا ہے؟ مضاف بھی ہے۔ کیسے پتہ چلا مجھے؟ وہ ایسے کہ نہ اس میں ال آیا تھا نہ تنوین آئی تھی۔ یہ اسم کی ایب نارمل حالت ہے، کم صرف مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو لی زیارت عمکم میں 4 الفاظ ہیں۔ لی حرف جر ہے اور زیارتی اسم مجرور و ہوا مضاف ہے، اور عمی مضاف الیہ و ہوا مضاف ہے، اور کم مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح سے آپ اس المستشفیٰ کو دیکھیں۔ اس المستشفیٰ میں جو المستشفیٰ ہے اس میں ال آیا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ مضاف بھی ہے، کیونکہ اس میں ال آ گیا ہے۔ اب یہ صرف اسم مجرور ہے۔ لیکن اس لزیارتی میں جو زیارتی ہے اس میں ال نہیں آیا ہے اور نہ تنوین آئی ہے۔ یہ للزیارتی نہیں ہے، لزیارتی ہے، اس لیے یہ زیارتی جو ہے یہ مضاف بھی ہے۔ اور پھر یہی معاملہ اس امی کے ساتھ ہے، اس میں بھی نہ ال آیا نہ تنوین آئی ہے۔ العمی نہیں ہے، یہ عمی ہے، تو اسی وجہ سے پھر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مضاف بھی ہے۔ دراصل جب میں اس کورس کو کر رہی تھی تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ پرابلم مضاف کو پہچاننے میں پیش آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی پہچان اچھی طرح سے سمجھا دوں، تاکہ آپ کو ان پرابلمز کا سامنا نہ کرنا پڑے جن کا سامنا مجھے کرنا پڑا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان بولنے والے کو اگر یہ سب گرامر کے پوائنٹس پتہ نہ بھی ہوں، پھر بھی وہ قرآن پاک کو بآسانی پڑھ اور سمجھ لے گا، مگر ہم بیچارے چونکہ غیر عرب ہیں، اس لیے ہمیں محنت اور کوشش کر کے یہ سب باتیں سمجھنی ہوں گی، تبھی تو ہم قرآن پاک کی زبان کو جب پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ اسے سمجھ بھی سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو اس کی ہائر اسٹڈیز کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کا اتفاق ہوا تو پھر آپ انشاءاللہ اپنے اس کورس کو ضرور یاد کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بے حد مددگار ثابت ہوگا۔ وہاں وہ آپ کو یہ سب باتیں نہیں سمجھائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ سب باتیں پہلے سے معلوم ہیں۔ ان کو اس بات میں زیادہ دلچسپی ہوگی کہ آپ صحیح طور پر درست جملے بنائیں، اور صحیح جملے بنانے کے لیے پہلے آپ کا ان سب گرامر کے اصولوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ کی یہ آج کی محنت انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گی، انشاءاللہ۔ چلیے آئیے آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مکمل طور پر انالائز کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم نے اسے کیا ہوا ہے، لیکن ابھی اسے مکمل طور پر انالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اسے انالائز کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم دن میں نہ جانے کتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہیں، لیکن آج ہم اسے مکمل طور پر انالائز کریں گے اور مکمل طور پر اس کے گرامر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انالائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بسمی کو دیکھیں، یہ دراصل بی جمع اسمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور اسمی کیا ہے؟ اسم مجرور ہے۔ تو اس اسمی کا جو یہ حمزہ ہے نا، یہ حمزہ وصل ہے۔ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بسم اللہ کو اسی طرح سے لکھا جا رہا ہے، یعنی کہ اسم کے اس حمزہ کو لکھنے میں بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسم کے اس حمزہ کو ہم صرف بسم اللہ میں ہی حذف کریں گے، اور باقی کسی اور جگہ پر ہم اس حمزہ کو حذف نہیں کریں گے۔
کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن پاک کی کاپیز بنائی گئی تھی ان میں بسم اللہ کے اس حمزہ کو حذف کیا گیا تھا، اس لیے آج تک سب مسلمان بھی بسم اللہ کو اسی طرح سے لکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں اگر کسی اور جگہ پر یہ اسم لکھنا بھی ہو نا تو ہم اس کے اس حمزہ کو ضرور لکھیں گے، اسے حذف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بسمی کیا ہے، بسمی جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے نشان لگا دیا، یعنی بی حرف جر ہے اور اسمی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اسمی جو ہے یہ مضاف بھی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس میں نہ اللہ نہ تنوین ہے، لیکن دیکھیں اللہ ہی میں ال آ گیا ہے، یعنی کہ یہ صرف مضاف لہ ہے، مضاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ ہی میں ال نہیں ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ بھی آگے سے مضاف بھی ہے، لیکن اس میں ال آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ صرف مضاف لہ ہے۔ اچھا، پھر الرحمن اور الرحیم کیا ہے؟ اللہ کو دیکھیں، اس میں ال بھی آیا ہے اور یہ مجرور بھی ہے۔ اسی طرح الرحمن کو دیکھیں، اس میں بھی ال بھی آیا ہے اور یہ مجرور بھی ہے۔ اسی طرح الرحیم کو دیکھیں، اس میں بھی ال آیا ہے اور یہ مجرور بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الرحمن اللہ ہی کی نعت ہے، اور پھر الرحیم بھی اللہ ہی کی نعت ہے۔ تو دیکھیں الرحمن اور الرحیم اللہ ہی کی نعت ہیں۔ تو اب الحمدللہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک زیر زبر کو سمجھ کر پڑھا کریں گے کہ یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ مجرور کیوں ہے اور یا اس میں ال کیوں آیا ہے۔ ہمیں یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یاد رہیں گی۔ تو چلیے اب اس جملے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم اليوم، کیا تم آج ہاسپٹل گئے تھے اپنے چچا کو دیکھنے کے لیے یا ان سے ملاقات کرنے کے لیے؟ تو دیکھیں اس سوال میں ہے ذهبتم، تو جواب کیسے ہم شروع کریں گے؟ ذهبنا۔ جیسے آپ کو کوئی کہے کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے تو آپ جواب کیا دو گے؟ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جواب میں تم تو نہیں استعمال کرو گے نا، آپ کہو گے ہاں میں نے یہ کام کیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر سوال میں تم کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، تو ہم جواب میں کون سی ضمیر استعمال کریں گے؟ نا کی، جس کا ترجمہ انگلش میں وی ہوگا اور اردو میں ہم، تو ہم جواب دیں گے ذهبنا۔ تو یوسف کہتا ہے نعم ذهبنا، یعنی جی ہاں ہم گئے تھے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔